बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट ऑफ द वीक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फिरदौस जमाल। नाज़रीन, डिबेट ऑफ द वीक में हम बात करते हैं मुल्क के उन तमाम अहम इश्यूज़ पे जो पूरे हफ्ते में चल रहे होते हैं और इंटरनेशनली जो मौज़ूए सुखन बना होता है इंटरनेशनल मीडिया का या मुल्की मीडिया का, आलमी इश्यूज़, उन पे भी हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद इकबाल भट्ट साहब, और इस तरह कालमिस्ट हैं, सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं गुलाम नबी मदनी साहब। हम बात करेंगे आज 5 अहम टॉपिक पे जो कुछ हमारे लोकल हैं, कुछ इंटरनेशनल है। महंगाई, आवाम की दुहाई। महंगाई के हवाले से हम दोनों रुख दिखाएंगे, तस्वीर के, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी, और बात कर लेंगे कि कितनी सच्चाई है, कितनी महंगाई है। इसी तरह हम बात कर लेंगे प्रोग्राम एहसास जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू किया है, उससे गुर्बत का ख़ात्मा मुमकिन होगा कि नहीं होगा, और उस एहसास के जुज़वी जो चीज़ें उन पे डिस्कशन करेंगे, बात कर लेंगे कि गुर्बत का ख़ात्मा पाकिस्तान में कैसे मुमकिन होगा। इस तरह बात कर लेंगे तारीफ़ वो जो दुश्मन भी करे। इंडियन जर्नल ने पाकिस्तानी ISPR की तारीफ़ की है और उन्होंने एतराफ़ शिकस्त किया है, उस पर बात करेंगे। हालिया दिनों में जो भारत के साथ कशीदगी हुई थी, उसमें किस तरह भारत को मुँह की खानी पड़ी और क्यों मुँह की खानी पड़ी, शिकस्त के असबाब क्या, उस पर हम बात कर लेंगे। इस तरह हम बात कर लेंगे वज़ीर इत्तलाआत का दौरा सऊदी अरब, उसके क्या मकासद थे और वो कैसे रहा, उस पर बात कर लेंगे। इस तरह हम बात करेंगे दुबई कुरान पार्क का इफ्तिताह, दुनिया के सबसे बड़े कुरान पार्क का दुबई में इफ्तिताह हुआ है। ये कुरान पार्क कैसा है, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसकी खासियत क्या है, इनफरादियत क्या है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। भट्ट साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको, और गुलाम नबी मदनी साहब खुश आमदीद। भट्ट साहब, महंगाई का बड़ा रोना है, आवाम बहुत ज़्यादा मुस्तरिब हैं, परेशान हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मीडिया पे दिखाई जाती हैं, उसकी रियलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे दूंगा। आज सुबह हमारे एक दोस्त गए रावलपिंडी में मार्केट में, उन्होंने जाके टमाटर ख़रीदा, और टमाटर उन्होंने 50 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा, और साथ में एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे की, फेसबुक पे की, और उन्होंने वो पोस्ट ये थी, उसकी स्क्रीनशॉट था जिसमें ये लिखा हुआ था डॉलर और टमाटर दोनों 140 के। तो उसने कहा कुछ चीज़ें जो है उसमें रियलिटी नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताएं हकीकत कितनी है, वाकई महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अवाम का बरकस निकला है, अवाम रो रही है महंगाई से, या कुछ चीज़ में मुबालगा आ रही है, क्या सच्चाई है? आपकी दोनों बातें जो है ना उसमें मुमासलत है। एक तो ये है कि महंगाई भी है और उसमें जो है मुबालगा आराई भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि जब आप ये देखेंगे पिछले 9 महीने में रुपये की कीमत जो है वो 14 रुपया फी 1 रियाल गिरी है, और डॉलर के हिसाब से भी तकरीबन इतनी 127 से 143 रुपया आज हो गई है। तो ज़ाहिर है पहला फैक्टर तो जो है डी वैल्यू 142 आज डॉलर आज से 142.5 है ओपन मार्केट में। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जिस तेज़ी के साथ डॉलर जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, और उसके साथ जो है हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर में वो जो है वो 140% जो है वो गैस पे टैक्स लगा रही है, बिजली पे कर रही है, अपना ये पेट्रोलियम पे आ रही है। ये वो चीज़ें हैं जिससे बराह रास्त जो है वो हर चीज़ अफेक्ट होती है। आम तबका मुतासर हो रहा है, गरीब तबका मुतासर हो रहा है, इंडस्ट्री से लेके आम तबका तक मुतासर होता है। खा वो किसी ने ट्रांसपोर्ट करना हो अपनी घर की अपनी खेत से खलियान तक और मंडी तक चीज़ लाने के लिए, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ जाती है तो वो ज़ाहिर लामाला उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और जिस चीज़ से डी वैल्यू पैसा हुआ है, और यकीन करें कि एक आम पाकिस्तानी आज के दौर में, हम तो आरे के लिए दुआ करते हैं कि मेरी पहली तो दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इतना खुशहाल हो कि हमें इस किस्म के प्रोग्राम ही ना करना पड़े। लेकिन मसला ये है कि आजकल अगर कोई मुतवसत आदमी तो रहा नहीं है कि हम दुआ करते हैं कि 2 वक्त का खाना ही आदमी को मैसर हो जाए, बिजली पानी गैस का बिल दे ले तो वो आज का अमीर इंसान गिना जाता है। सही है। तो अब नान रोटी ये भी इंसान की दस्तरस से बाहर हो गई है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मौजूदा जो हुकूमत है तब्दीली जो है अवाम में नज़र नहीं आ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, अवाम का जीना दोबर कर दिया हुकूमत ने, लेकिन आपका सर जी तब्दीली वालों ने उनको पता ही नहीं था कि हमने बरसर इक़्तिदार आना है। सही। वो आज भी यही समझ रहे हैं कि हम जो है वो वहाँ पे कंटेनर पे खड़े हुए हैं। अब वो एक मफाहमती अमल नहीं करते, किसी के साथ वो मिल के चलना नहीं चाहते, वो सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं, और उनके पास इतनी वो है नहीं है, ताकत नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास टीम नहीं है। अब उनकी टीम भी ऐसी है कि आप फिर कहेंगे कि उनके पास 60-70% जो है वो मुशर्रफ दौर के जो है एक्स मिनिस्टर हैं,
جو اب ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، یا وہ بندے ہیں جو ساؤتھ پنجاب سے. لیکن مشرف دور کے ہونے میں حرج کیا ہے؟ نہیں، مشرف کے دور میں سب دیکھیں اگر آپ ورلڈ بینک کی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، مشرف کا دور پاکستان کا وہ دور تھا جس میں مہنگائی کم ہو گئی سر، اس میں مہنگائی غربت کم ہو گئی، 60% سے آپ کے 30% تک آ گئی. مہنگائی کم نہیں ہوئی تھی اس ٹائم. پاکستان کو ڈیفرنٹ کنٹری کی طرف سے ایک اسپیشل گرانٹ یا امداد دی جاتی تھی. وہ ہم حالت جنگ میں تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چلے حالت جنگ میں تو اب بھی مدنی صاحب آپ کو شامل کریں گے پروگرام میں. مہنگائی ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، حکومت ناکام ہو چکی ہے عوام کو ریلیف دینے میں. دیکھیں حکومت تو ناکام نہیں ہوئی ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ناکام ہے. پاکستان کی عوام، اگر حکومت ناکام ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام ناکام ہو گئی ہے. اگر حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس کی ذمہ دار ہے. اب عوام یہ سوال پوچھتی ہے، عوام یہ آوازیں اٹھاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج مہنگائی ہے، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو آوازیں اٹھا رہے ہیں ان سے اگر کوئی پوچھے کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے، وہ کہتے ہیں جی حکمران ہیں. پھر ان سے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ بھائی حکمرانوں کو تو آپ نے منتخب کیا ہے، آپ نے ووٹ دیا ہے، تو حکمرانوں کو لانے والے عوام، اور یہی عوام کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہوگی، حکمران زیادہ کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی جو ذمہ دار ہے اصل وہ عوام ہے. اب کرنا کیا ہے؟ حکومت جو اس وقت ہماری موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف کی، ٹھیک ہے انہیں ابھی بہت کم وقت ہوا ہے، 8 ماہ کا عرصہ ہوا ہے صرف، اور اس عرصے میں وہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن پہلے والے جو اس سے پہلے کے جو ادوار تھے، ان ادوار کے اندر جس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، اس نقصان یا ان جو نقصانات ہوئے اس کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں 8 ماہ کے اندر. تو اس لیے یہ جو سارا کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم، یہ پچھلے 30-40 سال کا بویا ہوا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور یہی اصل وجہ ہے مہنگائی کی، کہ پچھلے 2 ادوار تھے، ان ادوار کے اندر جو پاکستان سے قرضے لیے گئے اور جو پاکستان کے اندر جو کرپٹ لوگ آئے ہیں، کرپشن سے پاکستان کے پیسے کو لوٹا ہے، اصل ذمہ دار وہ ہیں، اور ان کو عوام نے منتخب کیا تھا. بٹ سب آپ اتفاق کریں گے؟ میں ان سے بھائی سے اتفاق جزوی طور پہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے نا کہ ہر چیز پچھلی حکومت پہ ڈال دو. کرپشن وہ کی ہے، ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تجارت تھی، انڈیا کے انجینئر وہاں کے ان کی ملوں میں کام کرتے رہے تھے، ان نے قرضہ لے لیا تھا. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ قرضہ جو ہے وہ کس سیکٹر میں لگا ہے. وہ اگر وہ قرضہ لگا ہے یا قرضے واپس کیے ہیں تو وہ بھی دیکھیں کس طرح کیے ہیں اور کس حد تک گئے ہیں. مہنگائی جو ہے کوئی خوش نہیں ہے مہنگائی سے. لیکن وہ قرضے تو کہیں روزگار بنانے پہ نہیں لگے، وہ قرضے تو میٹرو پہ بنے، اس ٹرین پہ بنے جس سے صرف لاہور کے چند فیصد لوگ سر جی نہیں، یہ تو یہ بھی آپ کی ایک جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ایک وہ سیاسی جو ہے نا یہ ایک بیان ہوتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پہ دیکھیں جی جو سٹرکچر ہوتا ہے نا ملک کا، کسی بھی ملک کا سٹرکچر جو ہے وہ بیس ہوتی ہے. آپ کھیت سے کھلیان تک اگر کوئی چیز لے کے آنی ہے اس کے لیے سڑک چاہیے، منڈی چاہیے، منڈی بھی ایک ہونی چاہیے. اگر آپ نے سی پیک شروع کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ وہاں پہ یہ روڈیں یہ اپنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو مہنگائی کا بحران ہے اس میں سابقہ حکومتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں جی یہ سب کا تسلسل آ رہا ہے. سب کے تسلسل کی ایک یہ وجہ ہے کہ ان کی سمت اور تعین تو کر لیتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ 8 سال میں یہ انقلاب لے آئیں، برپا کر دیں کہ ہر آدمی خوشحال ہو جائے، ہر آدمی کی جیب میں چیک آ رہا ہو گورنمنٹ کی طرف، یہ ناممکن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ٹھہراؤ آ جائے. اچھا وزیر اعظم تو نہیں، ٹھہراؤ کیسے آئے گا نا؟ سوال یہ ہے کہ 8 ماہ کے اندر ٹھہراؤ نہیں آ سکتا. تحریک انصاف کی حکومت اگر 5 سال بھی چلتی رہے تب بھی بہت ناممکن ہے کہ مہنگائی کے اندر ٹھہراؤ لے کر آ جائے. تب بھی ناممکن ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت 5 سال کے اندر پاکستان کے اوپر جو 97 ارب کا قرضہ ہے وہ اتار دے. یہ ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو تسلسل ماضی میں ہوا، میاں نواز شریف صاحب کے جو 5 سال کا دور تھا، زرداری صاحب کے جو 5 سال کا دور تھا، ان 10 سالوں میں جو پاکستان کے اوپر تقریباً 50 ارب ڈالر سے زائد کا جو قرضہ چڑھایا گیا ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ ان کو 5 سالوں میں نہیں اتار سکتے. اچھا مدنی صاحب کا یہ کہنا ہے، مدنی صاحب جو ہے نا پچھلے 10 سال کے دور تک جاتے ہیں. 2008 سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں 2008 سے 2001 کے دور پہ بھی آئے نا. اس دور کا مدنی صاحب زیادہ دور کا جو ہے نا بات کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوا ہے، لیکن اس حد تک نہیں تھی. آپ نے بھی خود وہ ریکارڈ دیکھ لیا ہوا کہ اب مہنگائی جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے. اچھا لیکن مدنی صاحب اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ڈالر تو کنٹرول رہا، مصنوعی کنٹرول رہا نا. آپ نے کاغذ کے اوپر پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا،
آپ کی معیشت صرف اور صرف کاغذوں کے حد تک تھی. آپ کا بجٹ بنتا تھا, وہ کاغذوں کے اندر لکھا ہوا تھا جی ریونیو اتنا ہے, درآمدات اتنی ہے, برآمدات اتنی ہیں. جب یہ لکھی ہوں گی چیزیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سر جی ڈالر کو کنٹرول رکھنے پہ, کنٹرول رکھنے پہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے ساکھ ڈار کو کہ اس نے کنٹرول کیا. دوسرا یہ ہے کہ ساکھ ڈار صاحب لیکن اس پہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساز باز کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور اوپن مارکیٹ میں اٹھا کے ڈالر کو پھینک دیا. اب جی سر یہ دیکھیں نا, مصنوعی وہ دیکھیں عوام کو ریلیف ملا ہے, عوام اتنے سال ٹھیک رہے ہیں, گیس کی بجلی ان کے دستر, لیکن ساتھ میں عوام کو ریلیف ملا, لیکن ساتھ میں قرضوں کا ہجوم بڑھتا گیا. قرضوں کا ہجوم, اور ابھی جو اس کی ادائیگی ہو رہی ہے قرضوں کی ہم دے رہے ہیں, سود پہ دے رہے ہیں, وہ تو سابقہ قرضوں کی قسطیں دے رہے ہیں. سر ہمارے آج میں ایک تو ساکھ ڈار صاحب نے پرسوں بھی کہا ہے اپنے ایک بیان میں, انہوں نے کہا کہ اب بھی مجھے یہ دیں یا میرے مشورے پہ کام کریں, مجھے حکومت نہ دیں, میرے مشورے پہ کام کریں. یہ ڈالر 110-15 پہ دوبارہ آ سکتا ہے, 120. لیکن مشوروں میں کام کرنے کے لیے ملک میں نہیں آنا چاہیے. سر دیکھیں بات سنو سر, دیکھیں ملک ہم سب کا ہے. ملک نون لیگ کا نہیں ہے, تحریک انصاف کا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, فوج کا نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. اس میں جو بھی اچھا مشورہ دے اس کو چن لو, جو مشورہ آپ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اب اگر ساکھ ڈار صاحب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی میرے ان سے آپ کے جتنے, چلو ساکھ ڈار کے ساتھ چھوڑ, جتنے صاحب کے وزرائے خارجہ اپنے وزیر خزانہ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں کہ بھائی ہم اس چلے ان کے مشورے کا خیر مقدم کرتے ہیں. مدنی صاحب آپ ساکھ ڈار صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جو ملک میں آئے پاکستان کے وزرائے خزانہ آئے ہیں نا, ان کا ہدف یہ نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے. ان کا ہدف یہ رہا ہے, کسی بھی دور کے ہوں, جو ابھی یہ آپ کے اسد عمر ہے, میں ان کی بھی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان کو سٹرونگ کرنا ہے. پاکستان کی جو معیشت ایک مصنوعی چیزوں پر کھیل رہی ہے, اس سے پاکستان کی معیشت کو اوریجنل چیزوں پر, اصل مواد پر کھڑا کرنا, یہ نہیں رہا. جو بھی وزرائے خارجہ, وزراء خزانہ جو بھی آئے ہیں, وزیر خزانہ جو بھی آیا ہے ہر دور کے اندر, ان کا ہدف یہ ہوتا تھا کہ ہم نے 5 سال کس طرح سے گزارنے ہیں. ہم نے اگر ترقیاتی پروجیکٹس کا اعلان کرنا ہے تو پیسے کہاں سے لانے ہیں اور کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں, تنخواہیں کہاں کہاں دینی ہیں. ہم نے ہر کسی کا یہ ہدف رہا ہے. ورنہ اگر کوئی بھی مخلص ہوتا کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کا پورا سسٹم خراب کھڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے گئے, کیا کسی نے یہ سوچا کہ یار آئی ایم ایف ہماری آخری انتہا نہیں ہے, ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں, آئی ایم ایف سے ہم کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ کیا کسی نے سوچا کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں؟ اور یہی اب سوال یہ ہوتا ہے, اسد عمر پہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ بھائی جب پیچھے والوں نے نہیں سوچا تو اب یہ کیا سوچیں گے؟ اب سوال یہ ہے, یہ ہماری جیسے کہ ہم آخری بار جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. آخری بار نہیں جائیں گے. سوال اصل یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں, اور اکانومی کا جو مسئلہ ہے, قرضوں کا جو مسئلہ ہے, حل کیسے ہو سکتا ہے. اس پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے مسائل کیا ہیں اور حل کیسے ہو سکتا ہے. سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا سسٹم ہے, جو قانون ہے, جو عدالتیں ہیں, جو کرپٹ لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں, یہ اصل ذمہ دار ہیں. آج تک مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں, ٹھیک ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں 3 دفعہ, ہم ان کو مانتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کتنے کرپٹ لوگوں سے پیسہ واپس لیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈال کر ان کو عبرتناک سزائیں دی گئی. اچھا ان کی بات کر لیتے ہیں, تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے نعرے تو بڑے لگائے جی فلاں کو پکڑو, فلاں کو پکڑو, فلاں کو پکڑو. سوال یہ ہے کہ آپ نے 8 ماہ کا عرصہ ہو گیا, اگر آپ نے اتنے پیسے تھے تو وہ پیسے کہاں ہیں, واپس لائے ہو آپ؟ بٹ صاحب تو کہہ رہے ہیں مصالحت کریں, ان کو نہ پکڑیں, ان کو ملا کے ساتھ چلیں. یہ تو بٹ صاحب تو میں جو بات بتا رہا ہوں یہ کہ اصل مسائل جو ہے آپ کا سسٹم نے کرپٹ لوگوں کو پکڑا نہیں, کرپٹ لوگوں کو سزائیں نہیں دی, ان سے پیسہ واپس نہیں لیا. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہے. مدنی صاحب کرپٹ لوگوں کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ جب کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے, وہ ٹرینڈ مارچ کرتے, آپ کرپٹ لوگوں کو اس پہ ہاتھ مارتے, آپ پہ فتوے لگتے, آپ کرپٹ لوگوں کو ابھی دیکھیں حکومت تو کر رہی ہے, میاں صاحب کو حکومت کے بقول ہم اس پہ فریق نہیں بنتے, میاں صاحب کرپٹ ہے, ان کو جیل میں ڈالا گیا. اب اس بیماری کو لے کے پورے پاکستان کی بیماری بنایا گیا میاں صاحب کی. اچھا زرداری کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. بھائی آپ ریلیف نہ دینا, جب آپ کرپٹ لوگ, میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ آپ کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے اوپر الزام ہے کہ وہ کرپشن کا الزام ہے, آپ انہیں جیل میں بھیجیں. آپ نے علیم خان کو بھیج دیا, وزیر دفاع کو مستعفی کریں. خسرو بختیار کو اس کے اوپر الزام ہے, اس کو اندر کریں. اپنے وزیروں کے خلاف تو کارروائی عدالتیں کر سکتی ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ ٹرین مارچ کرتے ہیں. بھائی آپ پکڑیں, آپ سب کے جرم دکھائیں قوم کو, اور سب کے سامنے عدالتوں میں ان کو لے کر جائیں اور کہیں یہ ان کا جرم ہے, اور بلا تفریق کریں. اب قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کی جزوی طور پہ 1-2 باتیں ہیں جو بڑی ٹھیک ہیں.
کہ عوام پہلا تو عوام جو ہے چلو جو باتیں ٹھیک ہیں وہ ان سے آپ اتفاق کریں، جو ٹھیک نہیں ہے اس پہ بات کریں. جو اتفاق نہیں کر رہے، ایک تو ٹرین مارچ کا جو کہا ہے کہ وہ جو ٹرین مارچ ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے، وہ جو ٹرین مارچ بلاول کر رہا ہے وہ کرپشن کے خلاف نہیں کر رہا، وہ ان کا 4 اپریل کا جو ان کے نانا کا جو ہے نا وہ اس پہ جو پھانسی دی ہے اس کے لیے وہ اپنی موومنٹ نہیں کرپشن کے خلاف نہیں، ابو بچانے کے لیے کر رہا ہے، ابو بچانے مہم. ابو نہیں بچے گا، کوئی بندہ نہیں بچے گا. لیکن اگر آپ نیب کو خود مختار پیورلی کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر دیکھیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اس کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے. نیب پہ جو وہ کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ جو خود نیب سے متاثر ہے. مثلا پیپلز پارٹی نیب پہ کرے گی، وہ فریق ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. اگر نون لیگ کرتے ہیں، ان کے بندوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں، وہ کس نے؟ آپ یہ کریں نا، پاکستان کے اندر کوئی سب فرشتے نہیں ہیں اور سب چور نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ سیاست کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں کرپشن کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے، آپ ان پہ نگاہ رکھیں. میں تو کل بھی سوچ رہا تھا کہ ہر ادارے کے اندر ان کا ایک انٹیلیجنس سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ دیکھے کہ ہر اس انٹیلیجنس کا جو بندہ ہو وہ یہ بتائے کہ اس ادارے کے اندر یہ بندہ بھی کرپٹ ہے، یہ ادارے کے اندر کرپشن کیسے ہو رہی ہے. مدنی صاحب نے سوال اٹھایا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کتنے کرپٹ لوگوں کو پکڑے گئے، آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے؟ سر جی ہر دور کے اندر جو ہے جہاں بھی کہیں احتساب کا عمل وہ جاری رہتا ہے. احتساب جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں، وہ یہ عدلیہ اور نیب کا ادارہ کرتا ہے. اور ادارے کس کے ادارے جو ہے نہیں ہوتے؟ نہیں، یہ ادارے ریاست کے تحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان اداروں میں دیکھیں، ان اداروں میں اصلاحات لانا، نیب ظاہر ہے حکومت کے انڈر میں ہے، حکومت سے بالاتر کوئی ادارہ نہیں ہے. اس میں تعیناتیاں سیاسی اس میں تعیناتی جو ہوتی ہے خاص طور پہ نیب کے اندر وہ ہوتی ہے، وہ جو ایک تو جو اقتدار کی حکومت ہوتی ہے وہ ایک اپوزیشن جو اس ٹائم کی لیڈر ہوتی ہے، ان دونوں کے مل کے. اب دیکھیں زرداری کے اوپر جتنے کیسز ہیں اور میاں صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہیں، یہ ان کے اپنے ادوار کے، نئے کیسز کچھ نہیں بنے. سر دیکھیں نیب میں تو وہی پرانے کیسز چل رہے ہیں. کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، جیسے شرجیل میمن کا 460 ارب روپے کا بتا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر عاصم کا پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا بتا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب اتنے لے گئے ہیں. اس کے بعد علیمہ باجی کا جو ہے 70 ارب کا ہے. اس کے بعد عبدالعلیم خان کے اتنے ارب کا ہے، جنگیر ترین کے ان کے نوکروں کے نام پہ ہے. اس کے بعد پرویز کٹب کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ان کے اوپر ہے، ان سب کے اوپر ان کو ایک دفعہ، پاکستان 22 کروڑ آدمی پر مشتمل ہے، ایک ادارہ جو ہے وہ کسی 1 2 5 شخص کے دل نہیں، وہ تو 1000 آدمی کا بھی احتساب شروع کر سکتا ہے. اب یہ دیکھیں پاناما کے اندر 436 آدمی کا، لوگوں کے اندر اصل میں ذہن میں کیا شک ہوتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے نا کسی کو ہمدردی نہ لینے دو. جب ہم کسی کو ہمدردی لینے دیتے ہیں تو وہ کیس خراب ہو جاتا ہے. صحیح. چلیں آپ سے 36 پاناما کے مہنگائی کچھ ہے، کچھ مبالغہ آرائی بھی ہے، لیکن اس کے خاتمہ ضروری ہے. اس کے خاتمے کے لیے مہنگائی کہاں ختم ہوگی جب غربت ختم ہو گئی؟ غربت کیسے ختم ہو گئی؟ اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پروگرام شروع کیا، احساس پروگرام. اگر میں تھوڑا سا اس پہ آپ بات کر لوں، پھر آپ دونوں کی رائے لے لوں. یہ جو پروگرام شروع کیا وزیر اعظم صاحب نے، اس کے اوپر بڑی سیمینار بھی ہوا اور اس میں 80 ارب روپے کا اضافی بجٹ شامل رکھا ہے اور ایک وزارت جو ہے اس میں تشکیل دی جائے گی جو احساس پروگرام کو آگے لے کے چلائے گی. اور اس میں ایک ٹیکنیکل بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو آئین ہے اس آئین میں ترمیم کی جائے گی. ٹھیک ہے، آئین کے آرٹیکل 38D میں ترمیم کی جائے گی، جس میں شہریوں کو خوراک، رہائش، تعلیم، کپڑوں اور علاج کی فراہمی کے اوپر پالیسی، پہلے یہ تھا کہ پالیسی پہ تجاویز دے گی گورنمنٹ. اب ان 5 چیزوں کو، جن میں آپ کے خوراک ہے، رہائش ہے، تعلیم ہے، کپڑے اور علاج، اس کو اب انہوں نے بنیادی حقوق کا درجہ دیا ہے یا دینا ہے. انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے یہ، جس میں پہلے ریاست صرف تجاویز دے سکتی، ان 5 چیزوں کو ریاست کی ذمہ داری اور ریاست شہریوں کا بنیادی حق قرار دیا. اس میں ترمیم ہو جائے گی. اسی طرح اس سے احساس پروگرام کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو سراہا ہے، اس پہ ٹویٹ کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ مختلف ادارے بنائے اس کے اندر، جس کا ایک دفتر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. غربت کے خاتمے کے لیے اس پہ کام ہوگا. بٹ صاحب آپ سے پہلے میں لوں گا، پھر مدنی صاحب کو شامل کریں گے. احساس پروگرام، اس کے حوالے سے آپ کا کیا احساس ہے؟ سر جی پہلے تو ہم جو بھی پروگرام انہوں نے بنایا، اگر 80 ارب روپے سے انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، پہلے تو ہم ہر چیز کو ایک پازیٹیو مثبت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کامیاب ہو. ٹھیک ہے، اس کے اچھے اثرات ہوں، کیونکہ یہ 22 کروڑ افراد کے لیے جو ہے نا کسی فرد واد کے لیے تو نہیں ہوتا نا پروگرام. یہ اجتماعی طور پہ ہم سوچتے ہیں، اجتماعی طور پہ ہم اس کا تبصرہ کرتے ہیں اور اجتماعی طور پہ ہماری جو خواہش ہوتی ہے. لیکن 21ویں صدی میں اگر آپ آ کے کہتے ہیں کہ جناب بیچ، مرغی، بکریاں، کٹیاں اگر آپ نے لوگوں کو دینی ہے تو یہ وہ اس کی کیا پروڈکشن نہیں ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں بنتی.
مثلا یہ ریت ہوتی ہے، پاکستان کی ریت ہے، ریت سے آپ اچھا گلاس بنا سکتے ہیں، اگر اسی ریت کو آپ ٹیکنالوجی میں یوز کریں اور ایک چھوٹا سا کیپیسٹر، ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر، یہ آئی سی انٹیگریٹڈ سرکٹ، وہ آپ کو $50 میں جا کے بکتی ہے. تو آپ جتنی زیادہ آپ اگر کوئی ٹیکنیک والا کام کرتے ہیں، ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، یا آپ جیسے آپ GF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں، آپ ایسی کوئی ٹیکنالوجی کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ تھوڑی چیز میں بہت زیادہ پرافٹ لینا. ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 80% لیکن وزیر اعظم صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک کے 60% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے. اب وہ کرسٹل بال تو نہیں بنا سکیں گے دیہاتوں میں، وہ بکریاں پال سکیں گے، مرغیاں رکھ سکیں گے، کٹے رکھیں گے دیہاتوں میں. اس کے لیے بھی تھوڑا سا نا اور اچھا ہونا چاہیے کہ ہم کسی صد میں رہتے ہیں. آپ کو میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. یہاں یہ بیج سبزیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بولیں کہ ہم ہر گاؤں کے اندر 3-4 گرین ہاؤس فارم بنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ بہترین قسم کی سبزیاں ہوں، جلدی ہوں، اور کچھ جو سبزیاں ہوتی ہیں جو اگر موسم سے پہلے یا موسم کے شروع میں ہوتے ہیں تو ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو ان میں گاؤں کے اندر گرین ہاؤس فارم بنا کے دیے جائیں، 4 ایکڑ کے اندر بنا دیا جائے، مشترکہ بنا دیا جائے. حکومت ٹریکٹر دے دے، بیج نہ دے، بیج وہ کاشتکار خود خرید لیتا ہے اس کی کلٹیویشن کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے. لیکن اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں، جس کو دیکھوں کرٹیسائز کرنے کے لیے مرغی بکری کو ہم نے اٹھا لیا، لیکن اسی پروگرام کے اندر 80 سے زیادہ ایسے پروگرام شامل ہیں، تنوع ہے جس میں صرف مرغی کٹے کی بات نہیں، چونکہ میڈیا تو ابھی میڈیا کے اشتہارات بن ہیں تو مرغی اور بکری کو اٹھا دیا، باقی چیزوں کو انہوں نے نیگلیکٹ کر دیا. نہیں سر، میں تو وہ بتا رہا ہوں، اسی چیز کے اندر میں جو ہے نا اضافہ کر رہا ہوں. صحیح ہے. اگر بیج کی جگہ آپ ان کو بولیں جی گرین فارم، آپ نے دیکھا گرین فارم کیسی ہوتی ہیں، اس کے اندر سبزی جو عام ہم 3 مہینے میں اگاتے ہیں وہ 15 سے 20 دن میں تیار ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو موسم کے سے بھی اس میں کیمیکل آپ کے جو ڈالتے ہیں وہ بھی صحیح. چلیے آپ کی طرف آئیں گے، آپ کے پلان کو بھی لے لیں گے، شامل کریں گے. مدنی صاحب، احساس پروگرام پہ کیا احساس ہے آپ کا، اور کیا حکومت کے کس نظر سے دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے یہ جو احساس غربت یا غریب کا احساس نامی پروگرام کا اعلان کیا، یہ تقریر میں نے پوری سنی وزیر اعظم کی. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ریاست مدینہ کی بات کی، کلمہ طیبہ کی بات کی، خلافت راشدہ کی بات کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی کہ سیدنا عمر فاروق کے واقعہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی کتا بھی مر جائے گا تو اس کا حساب جو ہے عمر کو دینا پڑے گا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یورپ جو ہے وہ فالو کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لاء کو، اور ساتھ فالو کر رہا ہے خلافت راشدہ کے سسٹم کو. اور عمران خان صاحب نے جو اعلانات کیے کہ ہم یہ چیزیں کریں گے، غریب کو کس طرح سے اس کی غربت کا خاتمہ کریں گے. ساری کی ساری تقریر، سارا کا سارا جو اعلان، سارا کا سارا پروگرام بہت اچھا تھا. جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے، احساس ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے پہلے کسی بھی وزیر اعظم نے اس طرح کی باتیں نہیں کی؟ آپ پیچھے چلے جائیں، 40 سال پہلے چلے جائیں، بھٹو کی بات کر لیتے ہیں. بھٹو جب اپنا اس کا دور رہا، اس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا. کہا کہ ایک بھٹو میں ہوں اور دوسرا بھٹو جو ہے وہ آپ عوام ہیں. بھٹو نے یہ کہا. لیکن بھٹو بھی پاکستان سے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکا. ضیاء الحق کا دور لے لیتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا دور لے لیتے ہیں، بے نظیر بھٹو کا دور لے لیتے ہیں، آصف علی زرداری کا، پھر نواز شریف صاحب کا دور لے لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پچھلے 40 سال کے دور تھے، ان 40 سال 45-50 سال کے دوروں میں غربت کا خاتمہ نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر غربت ہے کیوں؟ غربت کیوں زیادہ ہے؟ غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اگر یہ لوگ نہیں کر سکے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، ہماری اچھی نیک تمنائیں، نیک دعائیں ہیں کہ عمران خان صاحب غربت کا خاتمہ کر دیں گے، اور کرنا چاہیے ان کو. لیکن جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے جس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. غربت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وسائل ہیں ان کے اندر مساوات نہیں ہے، عدم مساوات ہے، نامنصفانہ تقسیم ہے. آپ کے ملک کے اندر ایک شخص، ایک نمبردار جو ہے وہ 100 200 400 ایکڑ پر قابض ہے. آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ فیکٹریاں، جس بندے کی ایک نہیں 10 20 فیکٹریاں ہیں، ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس کے 10-15 نسلیں بھی کھائیں تب بھی ختم نہ ہو. یہ پیسہ اس کے پاس کیوں آیا؟ اسلام کا جو معاشی نظام ہے جس میں پاکستان کی فلاح ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی معاشی نظام لے کر آئیں گے، اور ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کو اسلامی معیشت کے اوپر استوار کریں گے. ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے گا. میں 2 سبب سمجھتا ہوں غربت کے جو بڑے سبب ہیں. ایک سبب ہے کہ پاکستان کے اندر
جو سسٹم ہے، اکانومی سسٹم ہے، معاشی سسٹم ہے، وہ اسلامی اصولوں پر استوار نہیں ہے۔ دوسرا بڑا سسٹم یہ ہے غربت کا کہ پاکستان کے اندر جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ سود کے اوپر قائم ہے۔ جب آپ ان دونوں چیزوں پر توجہ دیں گے، ٹھیک ہے، ایک سود کو ختم کریں، سودی نظام سے ہٹائیں، یہ دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو ختم کریں، ایک دوسرے اسلامی نظام کو لائیں، سودی نظام کو ختم کریں، اور اس کے ساتھ جو اصل کرنے کا کام ہے جس سے غربت ختم ہو سکتی ہے وہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ اسلام نے ہمیں جو ایک اصول بتایا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ آج پاکستان کے اندر ٹیکسوں کی وصولی کی جاتی ہے، جبری طور پر ٹیکس لیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا، یہ ٹیکس چور ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کبھی کسی حکمران نے، کسی حکومت کے والے بندے نے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتا یہ بندہ زکوٰۃ چور ہے، یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا یہ بندہ زکوٰۃ کو کھاتا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلامی سسٹم، خلافت راشدہ اور پاکستان کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاکستان کے اگر کچھ لوگ محتاج ہیں، کچھ غریب ہیں، تو ان کی مدد کے لیے اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ تم زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے غریب لوگ جو ہیں ان کا فائدہ ہو۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا سبب ہے کہ جس نے اس کا انکار کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کون لوگ تھے آپ کو پتہ ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ تھے، مسلمان تھے، لیکن زکوٰۃ سے انکار کیا۔ آج پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام ہے، اگر اوسط نکالی جائے کم از کم 2 سے 3 کروڑ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر یہ 3 کروڑ بندہ زکوٰۃ دے دے تو پاکستان کے اندر غربت کتنے فیصد ہے؟ 30 40 50% سے کم ہے، 30% غربت ہے، 31% غربت ہے۔ غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب نے اور زکوٰۃ کا بنیادی کانسیپٹ بھی یہی کہ آپ کے امیروں سے نکال کے غریبوں پہ تقسیم کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھ، اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ اعلان کر دیں کہ بھائی آج کے بعد پاکستان سے ٹیکسوں کا نظام ختم، آج کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں زکوٰۃ لی جائے گی، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ پاکستان کا تو اس سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے ٹیکس بھی پورے نہیں دیتے، ٹیکس بھی، وہ ساری چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیزیں ہو جائیں نا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ زکوٰۃ خود بخود دیں گے، ان کو ڈر ہوگا کہ اللہ کی وعیدیں ہیں۔ 82 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں اہمیت قرآن پاک میں بتائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال میں سے دوسروں کا حصہ نہیں دیتا، دوسروں کو زکوٰۃ نہیں دیتا، کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مدری صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں غربت کے خاتمے پر آپ کے پاس میں آتا ہوں کہ غربت کے خاتمے کے کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ حکومت کو دینا چاہیں گے، عوام کو دینا چاہیں گے؟ نہیں، دونوں، یہ تالی دونوں اصل سے بجے گی، حکومت بھی اس میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے اور عوام بھی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ ساری قوم متفق ہے کہ پاکستان میں 70 سے 80% جو ہیں دیہی علاقے میں لوگ رہتے ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، کاشتکار ہیں، یا جس سے ہماری جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ یہ کاشتکار ہوتا ہے، وہ کاشتکار گنے کا ہو یا عام فصل کا ہو، اور اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ آڑتی ہوتا ہے جو منڈی کے اندر مال جاتا ہے۔ نہ کبھی آپ نے دیکھا کسی آڑتی کے اوپر ٹیکس نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر، اور ڈیلی اربوں کروڑوں روپے کے آپ کسی بھی منڈی میں چلے جائیں، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان کی کسی بڑی منڈی میں چلے جائیں، اربوں روپے کی دن کے اندر آڑت ہوتی ہے اور کوئی آدمی ٹیکس نہیں دیتا۔ پہلے تو ہے کہ آڑت کے اوپر ٹیکس لیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے یہ کسان کا جب مال آڑتی کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کسان جو ہے وہ پیسا نہ جائے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ کسان کی محنت ہوتی ہے، کسان کو اس کا حصہ نہیں ملتا، درمیان میں وہ آڑتی کھا جاتا ہے، پیسہ سارا پرافٹ وہ لے جاتا ہے، یا مل مالک کھا جاتا ہے، پھر وہ جیسے گنے کے کاشتکار ہیں 6 مہینے ان کو وہ پیسہ ہی نہیں دیتے۔ اس لیے حکومت کو ان کے درمیان توازن کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں آپ بھائی نے یہ بتایا کہ یہ 80% لوگوں کی وہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بل متاثر ہو رہے ہیں، انکم ٹیکس اور زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، ہر بندہ پاکستان میں کہتا ہے جی ٹیکس دینا چاہیے، جی ضرور دینا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک مثال ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کے فالوور ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے اپنے کپتان سنا 300 کنال کا اس کا گھر ہے اور 1 لاکھ روپیہ اس کا گھر کا ٹیکس آیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا اپنا ذاتی گھر 10 مرلے کا ہے لاہور کے اندر، میں نے اپر پورشن دیا ہوا ہے، اس کا مجھے انہوں نے 21,500 روپیہ جو ہے انہوں نے وہ ٹیکس بھیجا ہے۔
تو اگر 300 کنال پہ 1 لاکھ آتا ہے تو میرے 10 مرلے کے اوپر پورشن پہ جو 21,000 آتا ہے، پھر میں تو احتجاج کروں. گھر تو ہم بنی گالا میں ہے، جہاں بھی ہو، آپ کا تو شہر میں نہیں، بنی گالا کی جو زمین ہے وہ 1 کروڑ روپے کا 1 کنال ہے، تو وہ اگر 30، چلو یہ اس طرح ہم سیاسی طرف نہیں، سیاسی بات نہیں، یہ سیاست نہیں، مساوات ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ میں دینے کو تیار ہوں. اچھا، اس میں احساس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ احساس عوام کو بھی کرنا چاہیے. جی، ہمارے چونکہ معاشرہ مختلف اکائیوں سے تشکیل پاتا ہے، اس میں آپ کے حکمران بھی ہیں، عوام بھی ہے، اس میں غریب طبقہ بھی ہے، امیر طبقہ بھی ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ایک اچھی بات یہ کی کہ ہم نے جو شیلٹر ہومز بنائے ہیں وہاں پہ ہم نے تو بنائے لیکن اس میں خوراک اور چیزیں لا کے لوگ خود دے رہے ہیں، بالکل خود دیکھے جا رہے ہیں. ایک احساس شروع ہو گیا لوگوں میں. تو اگر ہمارے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اگر امیر ان غریبوں کا احساس کرے، صاحب ثروت ان غریبوں کا، فقراء کا احساس کرے، تو اس سے بھی بہت حد تک غربت ختم ہو سکتی ہے. فردوس صاحب، پاکستان کے اندر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل جو اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ خیرات چیریٹی دینے والا ملک ہے. تو ہم میں 22 کروڑ لوگ ہیں، مسلمان، ہر مسلمان یہ سمجھتے ہیں میرا بھائی بھوکا ہے، اس کو میں نے اس کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. تو پاکستان کے اندر کتنے ادارے چلتے ہیں، کتنے مدارس چلتے ہیں، کتنے خیراتی ادارے چلتے ہیں. تو اگر یہ احساس ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر غربت خود بخود ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، اپنی اصولوں کی طرف، بنیادوں کی طرف لوٹنا ہے. وہ بنیادیں ہماری اسلام ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ غربت بھی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ احساس میں ایک چیز اور ضروری ہے کہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں. سر آپ نے نا جو پہلی ہمارے پاس اتنا مین پاور ہے، پوٹینشل ہے، افرادی قوت ہے، لیکن ہماری افرادی قوت ضائع ہو رہی ہے، ہمارے جوان ضائع ہو رہے ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں. یہ حکومتیں کر سکتی تھی، سابقہ حکومتیں بھی کر سکتی تھی. اس پہ روزگار کیوں نہیں ہے پاکستان کے اندر، بے روزگاری کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. آپ نے پاکستان کے اندر کہا کہ جی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، سرمایہ کاری لے کر آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے اعلانات کیے، ان کی حکومت میں شاہد خاقان عباس صاحب نے، اور انہوں نے سی پیک کے اوپر وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں کی ہیں. مجھے ایک کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں لگا ہو کہ جی اس سے 10 لاکھ بندوں کو نوکریاں مل گئی ہوں. یا اسی طرح سے عمران خان صاحب نے کہا جی ہم غالباً 1 کروڑ پتہ نہیں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو اب تک کتنی لگائی ہیں انہوں نے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران ہے یہ باہر سے پیسے لے کر، قرضے لے کر، گورنمنٹ چلا کر اپنی تنخواہیں لینے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں اندر سے چیزیں کرنی. آپ کو پتہ ہے 2013 اور پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ فیصل آباد کی فیکٹریاں بند ہو گئیں. کیوں بند کر دی گئیں؟ کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کسی نے ضرورت نہیں، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا تھی کہ فیصل آباد کی فیکٹریاں بند ہوں، پاکستان سے جو باہر چیزیں جائیں گی وہ کم ہو جائیں، اور پھر چین جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی چیزیں وہاں پر بھیجیں. پاکستان کے اندر کتنی چین نے کتنا اثر و رسوخ بڑھا دی ہے. ہم باہر سے چیزیں ہم خود بنا سکتے ہیں، اندر سے جب چیزوں کو وہ نہیں کریں گے. جیسے بٹ صاحب نے کہا جی وہ کٹی کی بات کرتے ہیں، مرغی کی بات کرتے ہیں، میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ہر بندے کو متحرک کریں گے، گھر میں 10 بندے ہیں، ایک بندہ سربراہ ہے اور باقی جو ہیں کھا رہے ہیں. بھائی ہر بندہ متحرک ہو، ہر بندہ کام کرے. یہ چیزیں کرنی پڑیں. بٹ صاحب مدنی صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ میاں صاحب کے دور میں کتنے ایسے پروجیکٹ لگے جس میں غریب آدمی جا کے کام کر سکتا تھا. سر میں نا 3 چیزیں پہلے نا نوکری کر سکتا تھا. اپنے مدنی صاحب کی ایک بات کا جو ہے نا ان کو یا تو یہ میں این جی او کا انہوں نے کہا کہ لوگ سب سے دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں زکوٰۃ یا پیسہ خیرات زیادہ دی جاتی ہے. اب یہ خیرات دی جاتی ہے، اس کا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو جس کو منہ اٹھا کے دینا شروع کر دیں. اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے، وہ گورنمنٹ کرے یا کوئی ادارہ کرے. اس میں گیا یہ اسی لیے ہے کہ پاکستان احساس پروگرام میں اس پہ بھی بات ہو گئی کہ مختلف ان کا ایک آپس میں لنک ہوگا، ایک لنک ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی وہ دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ لگ جائے، اس کا غیر مس یوز ہو جائے، یہ پھر ہمارے لیے ایک مشکل ہو جائے. دوسرا بھائی نے جو کہا ہے کہ اسمال انڈسٹری ہونی چاہیے. پاکستان میں آج کل ایک بڑی مشکل ہے، پاکستان میں لوگ انڈسٹری کی طرف راغب نہیں ہے، لوگ ٹریڈ کی طرف راغب ہو گئے ہیں کہ چائنا سے مال منگایا، بیچا، فروخت کیا، رات کو پرافٹ لیا، گھر آ گئے. اگر پروڈکشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میری وہ پروڈکشن ہے، خدا نہ خواستہ بکے نہ بکے. دیکھیں پہلے تو ہمیں چاہیے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بی اے پاکستانی اور بائی پاکستانی، ہمیں پاکستانی بننا چاہیے، پاکستانی مال خریدنا چاہیے، اور پاکستانی مال کی ہم جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاوا دیں. آپ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ وہ ان نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں، 5 لاکھ روپے کی مشین ہے، 8 لاکھ کی مشین ہے، 10 لاکھ کی مشین ہے. کسی پہ وہ چھوٹا سامان بنا رہے ہیں، گھر کا سامان بنا رہے ہیں.
یا وہ بتا دیتے ہیں کہ مثلا یہ گاڑیوں کی گاڑیاں بن رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں لائٹیں چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، بلب چاہیے، وہ ایک اس کی جو بنا کے نا فیزیبلٹی دے دیتے ہیں مارکیٹ میں کہ ہمیں یہ ہماری اسپیسیفکیشن ہے، ہمیں اس کے مطابق چاہیے. تو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لگائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے بلب دے دیں گے، اتنی ہیڈ لائٹ دے دیں گے، اتنی ہم ربڑ کی چیز دے دیں گے، کیونکہ یہ اجتماعی طور پہ ہو جاتا ہے لیکن انڈسٹری کے طور پہ. اسی طرح آپ اگر آ جاتے ہیں کاشتکاریوں کو، پہلے آپ دیہات والوں کو آپ جو ہے ان کو آپ ظاہر ہے ایک دم تو نہیں آپ وہاں پہ پروڈکشن کر سکتے اپنی، ان کو آپ ایگریکلچر کے اندر جو ہے نا اس طرح انوالو کریں کہ ان کو ایگریکلچر اپنی گورنمنٹ وزارت زراعت جو ہے وہ اچھا بیج دے، اچھی مشینری کرائے پہ لا کے دے دے، یا وہ کہہ دے کہ جی ہم اس گاؤں کے اندر کلبیٹیشن کریں گے، ہم اتنے آپ سے ریاتی نرخوں پہ آپ کی زمین کو بوائی کر دیں گے، ہل ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے، یا اس کے آپ کو ہم کو قرضہ دے دیں گے، یہ چیز دے دیں گے، اتنا % گورنمنٹ کو چلا جائے. یعنی کہ اتنے انیشیٹو ہونے چاہیے. جو بھائی نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر مجھے خوف ہے کہ اگلے 4-5 سال میں آنے والوں میں اگر یہ سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو چائنا کا جو مال ہوگا، وہ جیسے افغانی ہمارے بھائی آ کے کلین اور دوسری چیزیں بیچتے ہیں، جو کنٹینر کھڑے ہوں گے ہر شہر کے دروازے کے اوپر 50 کنٹینر ہوں گے، وہ کہیں گے جی یہ مال ہم اتنے میں دے رہے ہیں، آؤ لے جو. وہ تو ہماری جو ٹریڈ پاکستان میں بھی جو دکانداری ہو رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. اب میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسی چیز میں. پاکستان میں $1 ارب کی جو ہے نا وہ یہ لیزر ٹونر کیٹریج اور اپنے فوٹو کاپی اور اس طرح کی پروڈکٹ جو ہے یوز ہوتی ہے پورے پاکستان کے اندر $1 ارب کی. اور پاکستان میں سب سے بڑی جو کمپنی ہے جو کیمیکل تیار کرتی ہے وہ ICI ہے. آج تک پاکستان کے اندر کوئی ایسی کیمیکل فیکٹری نہیں بنی جو صرف ٹونر پاؤڈر بنا سکے. یہ باہر سے آ رہا ہے سارا، یہ سارا ٹوٹلی باہر سے آ رہا ہے. اور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی ریسنٹ یہ چائنا جب یہ مال باہر سے آتا ہے تو اس پہ $2 پر کلو لگا رہے تھے، ابھی انہوں نے $60 کر دی ہے، جبکہ اس کی قیمت ہی ٹوٹل وہاں $2 ہے. تو یہ اس پہ $60 جو ہے وہ اپنا یہ ڈیوٹی لینے ہیں. تو ظاہر لامحالہ طور پہ اگر آپ ایک ہی سیکٹر میں، یہ انڈسٹری کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ اتنی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ تو لامحالہ وہ مہنگائی آ گئی. مطلب ہمیں اپنے ملک کے اندر پیداوار ہمیں اپنی پروڈکشن، اپنی پیداوار، اپنی ایگریکلچر، اپنی پروڈکشن اسمال بیس انڈسٹری کو دینا ہے. یہ دیکھیں مرغی، یہ 1960 کے دور کی بات ہے کہ جب ٹانگے ہوتا تھا، ریڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، سائیکل ہوتا تھا، بس کا تصور ہوتا تھا، کار نہیں ہوتی تھی، روڈ نہیں ہوتا تھا. سر وہ 1960 کی بات نہیں کریں نا. اچھا ایک تو وہ ہوگی نا کہ یہ ساروں کو ملا کے ساری چیزیں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ملا کے ایک اور چیز کرنی چاہیے. ہمیں بحثیت ہر گھر میں گھر والوں کو بھی جو ہے نا یہ برانڈ اور نان برانڈ کے چکر سے نکالنا پڑے گا. ہر گھر میں ایک جو فیشن بن گیا ہے کہ اینک لینی ہے تو برانڈڈ لینی ہے، جوتی لینی ہے برانڈڈ لینی ہے، موبائل لینا ہے برانڈڈ لینا ہے، کپڑا پہننا ہے برانڈڈ پہننا ہے، شرٹ پہنی ہے برانڈڈ پہننی ہے. یہ کفایت شعاری کی طرف کفایت شعاری نہیں ہے، یہ ایک قسم کا وہ اساس کمتری ہے. اس میں سے نکلو، پاکستانی بنو، پاکستانی چیز پہنو، پاکستانی چیز استعمال کرو. انگریزوں کی استعمال شدہ پینٹیں پہن کے بالکل یہ دیکھیں نا. چلے بہت خوبصورت بات کی، کچھ ٹائم کی قلت، ہم اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. احساس کے حوالے سے یہ کہ ہر طبقے کو احساس کرنا ہوگا اور ساتھ میں ملک کے اندر پیداوار، روزگار، زکوٰۃ سسٹم، ٹیکس سسٹم، یہ سارا بہتر بنانا ہوگا. اگلا ٹاپک ہمارے پاس ہے، بھارتی ایک جرنیل نے برطانیہ میں بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک کو انٹرویو دیا اور وہ بھونچال آ گیا اس انٹرویو کے بعد بھارت میں، چونکہ انہوں نے بھارت کے بہت سارے اندر کی کمزوریاں بھی بتائی. اور ساتھ میں ان کا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل، یہ سابق کور کمانڈر ہیں، سعید عطا حسنین. انہوں نے تعریف، وہ جو دشمن کریں، انہوں نے ISPR کی تعریف کیے اور کہا کہ ہاربر وار جنگ میں پاکستان جیت گیا، بھارت ہار گیا. پاکستانی ISPR نے کشمیر کی عوام کو بھارت سے دور کر دیا. اور ساتھ لکھا ہے روایتی جنگ کا دور ختم ہو چکا ہے. اور ایک اور چیز اس کے بعد میڈیا پہ جو پاک فوج نے ISPR نے جاری کیا تھا، ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو ابھی وہ جملہ تبدیل ہو گیا، ہم نے دشمن کے جرنیلوں کو پڑھایا ہے. تو اس پہ مدنی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا تبصرہ آپ کا؟ پاکستان کی فوج کی صلاحیتوں کی جو معترف ہے بھارتی فوج تو ہے ہی ہے، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے روز جو ہے اس طرح کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں. بھارتی جرنیل جو ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں، عام سپاہی تو ویسے ہی پاکستانی فوج کے سامنے جو ہے بے بس اور خوف زدہ ہے. اور جس طرح سے یہ اعتراف سامنے آیا اب کہ بھارتی جرنیل نے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ انڈین فوج کے مقابلے میں زیادہ انفارمیشن رکھنے والی ہے اور
بھرپور طریقے سے، مضبوط طریقے سے، منظم طریقے سے جنگ کو مینیج کرتی ہے، چیزوں کو کیری کرتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ISPR کے پاس یہ طاقت بھی ہے، اور پاکستان نے الحمدللہ ایسے ہی کیا ہے. ابھی یہ جو 27 فروری کو جو انہوں نے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان پر جارحیت کی کوشش کی، تو اس میں پاکستان نے ایسے ہی کیا ہے، سفارتی جنگ بھی لڑی ہے، سفارتی محاذ پر سارے اپنے جو پلیٹ فارم تھے ان کو متحرک کیا، اور پھر دوسری طرف سے خود انڈیا کو بھی سمجھایا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی فوج کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور انڈیا کی جو فوج کی اگر بات کر لیں تو انڈین فوج کے پاس تو وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں ہے. وسائل ہیں، چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیکن 40% جو انڈیا نے اسلحہ خریدا ہے پچھلے 4-5 سال کے دوران وہ اسرائیل سے خریدا ہے. اسرائیل سے جب انڈیا اتنا اسلحہ خرید رہا ہے، فرسودہ ہے، امریکی اخبار نے کہا پرانا ہے سارا، اس کے اوپر انحصار کر رہا ہے. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے، اور آج بھی کوئی میگ 21 گر گیا، جہاز پھر گر گیا. 2 ہفتوں کے دوران جو ہے، 2 مہینوں کے دوران پچھلے، ان کے 6 جہاز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. 2 پاکستان نے مار دیے ہیں اور 4 جو ہے ان کے خود ہی گر گئے ہیں، ان کے پائلٹوں کو اڑانا نہیں آتا. تو یہ صورتحال ہے بھارت کی. اور پھر پاکستان کی فوج کو جو دنیا کی تمام فوجوں سے ایک چیز جو بنیادی ہے، جو ممتاز کرتی ہے، وہ جذبہ ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے. پاکستان کی فوج جب میدان میں اترتی ہے یا محاذ پر جاتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یا تو ہم غازی ہوں گے یا پھر شہید ہوں گے. اور یہ جذبہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بزدل ہیں. ان کو پتا ہے اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہماری تنخواہوں کا مسئلہ ہے، ہم گھر کیسے چلائیں گے، اگر جائیں گے مارے جائیں گے. تو بہت سے ڈرتے ہیں وہ. مطلب ایک پروفیشنلزم ہے اور ساتھ میں ایمانی جذبہ ہے. بٹ سب ایک اصطلاح استعمال کی ہے ان کے جرنل نے تھنک ٹینک کو انٹرویو دیتے ہوئے، ہائیبرڈ وار کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بڑا مقاصد حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اس کے لیے 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ انیشیٹو لینا پڑتا ہے. ایک آپ کا محکمہ تعلقات عامہ جو ہوتا ہے، ایک آپ کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ایک آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور ایک آپ کی معاشی جو ہے ملک کی حالت. یہ 4 چیزیں جو ہیں اس کا بنیادی چیزیں بنتی ہے. آج کل کا یہ دور ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں، اور جو یہ ایٹمی بم ہیں یہ دراصل استعمال کرنے کے لیے یہ جنگ کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو اس لیے اب وہ جنگیں جو ہے روایتی کنونشن وار نہیں ہے کہ جی لانگ ٹرم جنگ ہوگی 15 دن 28 دن یا 3 مہینے کے. اب یہ ہوتے ہیں کہ چھوٹا ہدف، چھوٹا مقصد، بڑا مقصد. چھوٹا اپنا مقصد کے لیے جو ہے نا شارٹ ٹائم میں بڑا مقصد حاصل کر کے چلے جانا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس نے یہ کوشش کی انتخاب کے اندر. اس نے ابھی ان کا انڈیا کا انتخاب ہو رہا ہے 11 اپریل کو، تو اس سے پہلے یہ مودی نے یہ ایک اچھوت حرکت کی تھی کہ ابھی وہ ان کے جو سابق فوجی تھے جن کو کھانا نہ ملنے پہ شکایت ہوئی تھی، تیج بہادر، انہوں نے مودی کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. یہ اسی طرح ہوگا، اور بھی کئی لڑیں گے. اصل میں اس نے تو اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کیا نا. تو یہ اس کے ابھی وہ جو لاسٹ سروے آیا ہے کہ یہ جو 27 اپنا فروری کو جو ہوا ہے اپنا حملہ، اس کے اندر اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ 17% ڈاؤن ہو گیا ہے. تو یہ اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. اصل میں جو مطلب یہ کثیر الجہاد ایک جنگ ہے جس کو ہم اس نام سے پکارا جا ہائیبرڈ کے نام سے پکارا جا رہا ہے. اب اس کے لیے اس کو یہ جو جنرل صاحب سید عطا حسین نے جو بات کی ہے انگلینڈ میں بیٹھ کے، اس نے کوئی ایسے ہوائی بات نہیں کی. اس نے گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس نے گراؤنڈ ریالٹی اس لیے کی کہ اس نے دیکھا کہ پاکستان پچھلے 15 سال سے اندیکھے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. یہ ہمارا تو دیکھا ہوا دشمن ہے پاکستان کا، تو انڈیا تو دیکھا ہوا دشمن ہے. تو اس لیے پاکستان کو انڈیا اس پہ میں نے غور کیا نا. دیکھیں اگر بات کر رہے ہیں، انہوں نے ISPR کی بات کی، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جنرل صاحب نے انہوں نے کہ انڈیا میں ISI کو تو سب جانتے ہیں، لیکن ISPR ISI سے بھی خطرناک ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس نے کچھ مثالیں دے دی. بعد میں اس کو سوشل میڈیا ان کے ٹی وی چینل نے اٹھایا. انہوں نے کہ دیکھیں ایک مثال آپ لے لیں، بھارت نے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کر دیا. اصولی طور پہ پوری قوم کو ماننا چاہیے کیونکہ ان کی فوج نے کہا ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا. پاکستانی ISPR نے جس جگہ پہ بھارت نے دعویٰ کیا تھا سرجیکل سٹرائک کا، اس جگہ پہ انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر پاکستان کے ISPR پہنچ گیا. یہ پہلی دفعہ جب سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا کہ یہاں پہ کوئی سرجیکل سٹرائک کے نشان نہیں ہے. ISPR نے مقامی لوگوں کے وہاں پہ انٹرویوز نشر کیے جو تمام ٹی وی چینل پہ چلا کہ یہاں پہ کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوا ہے. اس کے بعد انڈیا نے دعویٰ کیا کہ جی پاکستان انڈین جہازوں نے جا کے بالاکوٹ پہ مارا ہے، اتنے 300 بندے مر گئے. یہ ان کی فوج کا بیانیہ تھا. انہوں نے کوئی پروف نہیں دکھا سکا. پاکستان کے ISPR نے جب 2 جہاز گرائے تو ان کے پروف بھی دکھائے، ان کے ڈھانچے بھی دکھائے، ان کی فوٹیج بھی دکھائی. تو ISPR نے انڈیا کے اندر تک اس کے اثرات گئے اور وہاں پہ ان کی رائے تقسیم ہو گئی، ان کے قوم کی رائے تقسیم ہو گئی. فوج کچھ کہہ رہی ہے اور قوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ہماری طرف ہمارے جو ISPR نے کہا، ہماری فوج نے کہا، اس پہ قوم
نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، قوم متفق ہو گئی کیونکہ اس کو پروف کیا ہماری بالکل ایک، چونکہ اس کو ایک جرنل ایک ہیڈ کر رہے ہیں، اس کا ایک پورا شعبہ ہے اور ساتھ میں ہمارے میڈیا سے وہ لنک میں رہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا آئی ایس پی آر کا ایک چہرہ جو ہے بھارت کو. بالکل پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کی جو عوام ہے وہ فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. صحیح. اور یہ بات انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. انڈیا کے اندر جو وہاں کی قوم ہے وہ منقسم ہے، وہ تقسیم ہے. یعنی کہ آپ 22 سے 25 کروڑ مسلمانوں کو لے لیں تو مسلمان کیا انڈین فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہی فوجی جو ہیں جب ہم پر ہندو انتہا پسند ظلم کرتے ہیں تو یہ فوج ہمیں نہیں بچاتی ہے، تو وہ کس طرح سے ان کا ساتھ دے گی. جو سکھ وہاں پر بستے ہیں تو سکھ کیا اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ سکھوں کو پتہ ہے کہ ہم پر کتنے ظلم ہوتے ہیں، ہمارا جو حقوق ہیں، ہماری جو آزادی کی تحریک ہے اس کو یہ لوگ دبائے ہوئے ہیں. اور پھر سکھوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کرتارپور کھولا گیا اور یہی فوج ہے، یہی حکومت ہے جو ہمیں دبا رہی ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 ارب 20-25 کروڑ انڈین لوگ ہیں تو وہ ساری کی ساری اپنی اس کے ساتھ فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر جب کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیاں باوجود اس کے لیکن یہاں پہ ان لیبرلز کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو کہتے تھے جی آئی ایس پی آر ترانے جاری کرتا رہتا ہے، آئی ایس پی آر یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ جذبہ اپنے قوم کو متحد رکھنے کے لیے دشمن نے تعریف کیا آئی ایس پی آر کے کردار کی، اس کے پروفیشنلزم کی. تو یہاں پہ ساتھ ساتھ ہمارے جو میڈیا کی ذمہ داری جنگ میں بنتی ہے، بڑی اہم ذمہ داری، جس طرح بٹ صاحب نے بھی واضح کیا کہ اس میں ایک جو ہے ایک شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی سائبر جنگ، اور اس میں لڑی جاتی ہے. تو اس میں ہر پاکستانی کو فوج کا سپاہی بننا ہوگا، ہر پاکستانی کو. بالکل کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی قوم کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جو ہائبرڈ وار ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کر اپنے موبائل سے اور اپنے ٹی وی چینل کے ریموٹ سے آپ نے جنگ لڑنی ہے. یہ ہے اصل اس کا خلاصہ 5th وار جنریشن کا، کہ لوگوں کے ذہن کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں، سیکولر لابیز ہیں اور انڈیا کی طرف سے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی شو کر کے پاکستان کے افواج کے خلاف بکواسات کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قوم کو تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں فوج کا قصور ہے، جو کہتے ہیں ہر چیز میں فوج کو انوالو کرتے ہیں. تو بھائی لیکن ثابت ہو گیا انڈین جرنیل کی تعریف سے کہ جی ہم نے ان کے جرنیلوں کو پڑھایا. آگے بڑھتے ہیں جی، آگے چونکہ ٹائم کا وہ ہے، آپ کے کومنٹ لے لیں گے انشاءاللہ. وزیر اطلاعات نے جو ہمارے فواد چودھری صاحب تھے، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، ایک ثقافتی ایونٹ میں یہاں آئے اور اس میں شمولیت اختیار کی. اس کے بعد دلچسپ صورتحال سوشل میڈیا پہ اس وقت ہوئی جب یہاں کے وزیر ثقافت جو تھے بدر بن عبداللہ بن فرحان بن آل سعود صاحب، انہوں نے اردو میں ٹویٹ کی اور اردو میں ٹویٹ کر کے ان کا شکریہ ادا کیا. آپ آئے، پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشن کی بات کی، اور اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے عربی میں ٹویٹ کر دی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں پاکستان خیریت سے پہنچ گیا ہوں، آپ نے بڑی اچھی ہاسپٹیلٹی اور بہت اچھی مہمان نوازی کی، اس کا شکریہ ادا کیا. تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ریلیشن ثقافت کے شعبے میں بہت اچھی طرف جا رہے ہیں. تو اس کو کس نظر سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہمیں دیکھنے میں ایسے آیا ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں مزید مستحکم ہو رہا ہے. ماضی میں تھے مختلف شعبات میں ہو رہے ہیں، مختلف شعبات میں. اب جو ثقافتی اعتبار سے جو ایونٹس ہوتے ہیں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ہاں آ جا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے قریب جا رہا ہے اور سعودی عوام یہ سعودی عرب پاکستان کے قریب جا رہا ہے. دونوں ملک تجارتی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں کچھ دشمن بھی ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان دشمنوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے پاکستان کی جو حکومت ہے نہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ یہ جس طرح سے ثقافتی ایونٹس منعقد ہو رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں، جس طرح سے عربی میں ٹویٹ پاکستان کے وزیر اطلاعات کر رہے ہیں اور اردو سے وزیر ثقافت ان کے اردو میں ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ ایک مقام کی بات ہے، ایک پاکستان کو اہمیت دینے کی بات ہے. اس کو مزید بڑھانا چاہیے، اس سے ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے. اپنا بٹ صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی، ثقافتی وفود کا تبادلہ کیا رنگ دکھائے گا، کتنا ضروری ہے یہ؟ سب سے پہلی بات ہے کہ سعودی عرب نے بالخصوص ذاتی طور پہ اپنے ملک کے اندر ثقافت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. پچھلے تھوڑے عرصے کے اندر ان کی جو ہے نا کوئی 500% زیادہ جو ہے رچ ثقافت ان کو جو ہے ان کو بہت زیادہ ابھی پروموٹ کیا ہے. ابھی یہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اس کو لے گئے ہیں. تو اس میں پاکستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اسی ثقافت کو وہ وہاں پہ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ یہاں بھی لانے چاہ رہے ہیں. وہ ڈرامے ہوں ڈب کیے وہ عربی میں ساتھ کر دیں گے، یا فلمیں ہوں یا پاکستان کا کلچر ہو. تو وہ اس کے لیے میرا خیال ہمارے جو وزیر
آئے تھے، اپنے انفارمیشن تشریف لائے تھے، وہ اسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم اپنی پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے یا ہمارے ڈرامے ہیں یا ہمارا کلچر ہے ہم یہاں پہ دیں، اس کو ڈب کر کے دیں، یا ہمارے وہ جو ثقافتی وفد آتے ہیں اس میں آپ صوفیائی ازم جو پچھلی دفعہ لگا ہوا اس طرح کی جو چیزیں روشناس کرائی جائیں سعودی کمیونٹی کے اندر، اور سعودی کمیونٹی کے کو جو ہے پاکستان میں، اور بنیادی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ اسلامی رشتے میں تو پہلے بہت آگے تھے. اور جب آپ دوسری آپ نے وہ بات کی ہے کہ جو وہ میسیج کا تبادلہ، تو پاکستان کے اردو حروف تہجی اور عربی حروف تہجی ایک ہی ہے، بس 3-4 الفاظ کی جو ہے نا اردو کے لفظ زیادہ ہیں، تو اس لیے اردو سمجھنا یا عربی سمجھنا، اردو کو بھی مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے. جی یہ خاص طور پہ برِ صغیر کے اندر جو ہے جو بندہ اردو پڑھتا ہے، بچوں کو اردو خصوصی طور پہ سکھائی جاتی ہے عربی کے ساتھ. تو اردو، عربی اور فارسی یہ تینوں زبانیں جو ہیں یہ ذرا مل کے جو ہے نا یہ زیادہ ایک ہم وزن بن جاتی ہیں. تو عرب دنیا میں اردو کو بھی نصاب میں شامل کرنے کی کوششیں ہونی چاہیے. چائنیز تو آ گئی نا سر، چائنیز آ گئی پاکستان کے اندر. میں نے خود 6ٹھی سے لے کے 8ویں تک انہوں نے ایک آپشن دیا ہوتا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ آپ نے عربی رکھنی ہے یا اردو. عربی تو ہمارے ہاں ہے ہی، عربی ہے. ابھی ہمارے یہاں تو بچے کو مدرسے سے دینے، گھر سے پہلے دن ہی بچہ جاتا ہے عربی کا قاعدہ لے کے جاتا ہے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی ہے کہ ہماری ثقافت دونوں طرف پروان چڑھ رہی ہے. دبئی میں ایک انوکھا جو ہے اور منفرد قرآن پارک کا افتتاح ہوا ہے. میں تھوڑے سے اس حوالے سے بتاؤں. یہ قرآن پارک اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ اس میں جتنے بھی درخت لگائے گئے ہیں وہ درخت ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں. جتنے درخت قرآن مجید میں مذکور ہیں اس پارک میں یہ درخت موجود ہے. اس کے علاوہ اس پارک کا جو ہے ایک ایئر کنڈیشن اس میں غار ہے. اس غار کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ قرآن کے جو معجزے ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں مختلف انبیاء کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزے ہوئے ہیں اس کی ایک ایگزیبیشن وہاں پہ ایک ماحول اس کے لیے بنایا گیا ہے بڑا خوبصورت سا. اور اسی طرح اسلامک ایک گارڈن بنایا گیا جس میں آپ بچے لے کر جب جائیں گے تو بچوں کو احساس ہوگا کہ اسلام کیا ہے. غیر شعوری طور پہ وہ اس کی طرف چلے جائیں گے. اور اسی طرح پہاڑیاں ہیں، صحرائی باغ ہیں، جھیلیں ہیں، سائیکلنگ کے لیے ٹریک ہے اور بڑا خوبصورت سا. یہ دبئی کے علاقے الخوانج میں ہے. تو یہ ایک خوبصورت پارک. دبئی میں بہت سارے اور طرح کے کام ہوتے ہیں جن پہ کرٹیسائز بھی ہوتا ہے، وہ آزادی دیتے کرٹیسائز کرنے کے لیے. مشرق اور مغرب کا سارا اس کا گڑھ ہے وہ. لیکن ساتھ میں اس طرح کا ایک خوبصورت پارک جہاں پہ ہمارے بچوں کے لیے اسلامی تعارف کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی وہ اگر جاتے ہیں وہاں پہ ایگزیبیشن کا سسٹم ہے اور قرآن مجید کے مذکور درخت وہاں پہ موجود ہیں. تو اس پہ کیا تبصرہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں فردوس صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ اسلامی تعلیمات کو، اسلامی دعوت کو عام کرنے کا جو اس وقت ضرورت ہے، ذمہ داری ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اور اس وقت آپ کے جو عیسائی ہیں، دنیا کے دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسلام کو سیکھنا، پڑھنا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، مسلمانوں کو جاننا چاہتے ہیں. تو جدید جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں. اب دبئی کی طرف سے اس طرح کا جو پارک بنایا گیا ہے، قرآن پارک، جو دنیا میں سب سے بڑا ہے، اور اس کے اندر جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پر مختلف درخت لگائے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اور جو قرآنی اعتبار سے جتنے بھی موضوعات ہیں ان کو اگر دیکھنا ہو، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا ہو، قرآن پاک کا خلاصہ اگر آپ نے جاننا ہو، ڈیجیٹل طریقے سے ڈیجیٹل طریقے سے آپ اس کو جان سکتے ہیں. تو یہی کام جو ہے دبئی کے اندر ہوا، بہت اچھا کام ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہر ملک میں ہونی چاہیے اور ہر جگہ پر ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ٹی وی چینل جو ہیں، اسلامک میڈیا جو ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ویسے تو مسلمانوں کو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ اسلامک ہے غیر اسلامک ہے، یہ میڈیا میں فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ ان کو کرنی چاہیے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی ہونی چاہیے کہ دنیا میں اب بچے جو ہیں، مثلا پاکستان کی بات کر لیں، پاکستان اس سے جو سب سے بڑا قرآن پاک کا جو پارک ہے، اس سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان میں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے، ان کو فروغ دینے کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس طرح کے مراکز بنائیں، اس طرح کے پارکس بنائیں، اور اپنے ٹی وی چینلز پر، پاکستان جو ٹیلی ویژن ہے، پی ٹی وی ہے، اس پر ایسے پروگرامات ہوں
کہ بچے شوق سے دیکھیں. آپ بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں, کیا جی لڑائی کر رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں. آپ ان کو اسلامک ہیرو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ معاذ اور معوذ جو ہے وہ کون تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ابو ہریرہ کون تھے, وہ کیا لیڈر تھے, کون ہیرو تھے؟ آپ کے اصل جو ہیرو ہیں وہ صحابہ ہیں. آپ کے اصل جو آئیڈیل جو شخصیات ہیں وہ اسلامک لوگ ہیں. مغرب کے پاس تو ہیروز نہیں تھے, انہوں نے کارٹون بنائے. کارٹونز میں صلاح الدین ایوبی کو آپ بتائیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے عمران خان سے وہ کرنی چاہیے. بٹ صاحب اس پارک پہ بھی تبصرہ کریں اور ساتھ میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سر اس پارک کو بنانے کا میرے خیال میں سب سے جو اچھا مقصد ہے وہ ہے پس منظر کو منظر پہ لانا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری جو بچے یوتھ ہیں, بچے ہیں, ان کو ہم کسی چیز کا اگر کوئی تاریخ بتاتے ہیں تو اگر ہم اس کو پہلے تاریخی مقامات دکھا دیں تو وہ تاریخ بآسانی اور پوری زندگی بھولنے کے لیے. دبئی جیسے علاقے میں اگر ہوتا ہے تو چونکہ وہ ایک دارالحکومت تھے, کہتے ہیں دنیا کا دارالحکومت ہے. جی بالکل. دنیا کے ہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں, مسلم غیر مسلم, بڑے چھوٹے ہر طرح کے. تو وہ اس میں ہمیں جو بچہ وہاں دیکھ کے جائے گا, بڑا دیکھ کے جائے گا اور اس کے بعد جا کے وہ تاریخ کا مطالعہ کرے گا, وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا. اس کے وہ اندر جو ہے نا ذہن کے اندر وہ بیٹھ جائے گا. تو اس لیے ہمیں پاکستان کے اندر جیسے غلام نبی بھائی نے کہا ہے کہ حکومت کو, موجودہ حکومت کو مختلف جو ہے نا خاص طور پہ ٹی وی کو, ٹی وی کو بائی آرڈر کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے کے لیے آپ نے اس قسم کے پروگرام پیش کرنے ہیں یا اس مقامات کی فوٹیج بنا کے لانی ہے جو ہمارے بچوں کو دکھائی جائیں, کہ بچوں کو اویئرنیس ہو, پھر وہ تاریخ پڑھیں, پھر اس تاریخ سے ان کو اندر جو ہے نا وہ ان کے فیوچر کے لیے, پوری عمر کے لیے ان کے دماغ کے جو میموری ہے اس میں بیٹھ جائے گا کہ یہ ایک بہترین. تو یہ ان کی بہت بڑا. اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں, مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان کے گورنر ہاؤس کو وہاں پہ ایک ایگزیبیشن ایسی رکھیں جس میں دکھایا جائے, اس کو دکھایا ریاست مدینہ کو, چونکہ ان کے ایک پرکشش نعرہ انہوں نے لگایا کہ ریاست مدینہ کا جو ڈھانچہ تھا وہ کس طرح کا تھا, اس کے مختلف جہات. اچھا میں تھوڑی سی آپ کی بات کو اضافی کر دیتا ہوں. یہ ہمارے مدینہ منورہ کے اندر آپ یہ اس روڈ کے اوپر جائیں تو انہوں نے بہت بہترین قسم کا میوزیم بنایا ہوا ہے. اب اس میں مدینہ پوری کی تاریخ ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بتایا کہ اس دوار میں کیسے چیز ہوتی تھی, اس کا منظر کیا تھا, اس کی شکل کیسی تھی, اس کی عبادت کیسی تھی, اب اس 1400 سال کے بعد ترقی کر کے ہم کیسے ہو گئے. اس طرح کی یہ ویڈیو بنا کے لے کے جائیں جو جا کے بتائیں کہ ہمارا جو پہلے تھا اب تھا اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم کیسے ہوں گے. یہ ایک تاریخ ہے, اس کے اوپر بڑی بڑی ریسرچ تھیسز لکھی جا سکتی ہیں. اور آپ کو یہ بتا دیں بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ جو اپنی یہ جنگ احد کا میدان ہے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگری جرمنی میں کرائی جاتی ہے کہ دنیا کی یہ پہلی منظم جنگ تھی جو بٹالین جس کے اوپر سے فوجیں ترتیب کی ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بٹالین ہے, یہ بریگیڈ ہے, یہ انفینٹری ہے. تو اس کی بنیاد جو ہے یہ سب سے پہلے جنگ احد کا میدان بنا تھا. اس کے اوپر جرمنی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح کی جنگوں کو بیس بنا کے لوگوں کو تھیسس کرایا جائیں, ڈگریاں دی جائیں, پی ایچ ڈی کرایا جائے ان چیزوں میں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا فزیکلی جو چیز ہوتی ہے نا, ویزیبلی جو نظر آنے والی چیز ہوتی ہے اس کو دکھا. جب ہمارے جیسے یہاں وزٹر آتے ہیں وہ مختلف مقامات کا, وہ کہتے ہیں یار اب ہمیں تاریخ کا پتہ لگا, ہم نے جب ذاتی طور پہ دیکھا نا, مشاہدہ کیا نا, مشاہدے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اس حکومت کا, اس کا اپنا دبئی کا, کہ انہوں نے یہ ایک اچھا عمل کیا ہے اور اس سے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے بھی لوگ جو ہیں ہمارے مذہب سے, ہماری جو ہے اپنے ثقافت سے جو روشناس ہوں گے. تو پروگرام کا ٹائم چونکہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, تو آخر میں نے آپ دونوں سے ایک میسیج لینا ہے احساس پروگرام کے حوالے سے, جو آپ عوام کو مخاطب کر کے کہیں گے, حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہیں گے, مختلف طبقات کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہمارا احساس کیا ہے, ہمیں کس چیز کا احساس کرنا ہے. بٹ صاحب آپ سے شروع کر لوں گا. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں سارے پاکستانیوں سے, سارے ہم وطنوں سے, ایک جو ہے 2 نمبر کا کام چھوڑ دیں, 1 نمبر کام کریں. وہ یہ نہیں کہ ریپنگ پیکنگ آپ کی جو ہے اوریجنل ہو, اندر سے مال 2 نمبر ہو. ایک چیز ہے ٹیکس پورا دو, اور جو ہے اپنے آپ پہ ذاتی طور پہ آپ برانڈڈ مال سے نکل کے پاکستانی بنیے, پاکستانی پروڈکٹ استعمال کیجئے. اور پاکستان کے موجودہ حالات میں نکلنے کے لیے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اگر حکومت کا ساتھ دیں تو حکومت جو ہے بہت جلدی, اگر وہ پہلے 10 سال کا منصوبہ ہے یہ 1 سال میں بھی مکمل کر سکتی ہے قوم کے تعاون کے ساتھ. بہت خوبصورت. مدنی صاحب میں فردوس صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر غریب کا احساس ہمیں کرنا ہے, غربت کو اگر ہم نے پاکستان سے ختم کرنا ہے, پاکستان سے مہنگائی کو ختم کرنا ہے, پاکستان کی اکانومی کو سٹرونگ کرنا ہے, اور اگر پاکستان سے قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ اتارنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں
جو اسلامی تعلیمات ہیں انہیں فالو کرنا ہوگا. اسلامی معاشی نظام کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. عمران خان صاحب کو گائیڈ لائن دینی ہوگی. علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور انہیں بتائیں کہ اسلامی معاشی نظام یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس سے پاکستان معاشی بحران سے نکل سکتا ہے, مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, وہ ہے زکوٰۃ کا سسٹم. زکوٰۃ کے سسٹم کو حکومت صحیح طرح سے نافذ کرے اور لوگ جو ہیں ایمانداری سے ٹیکسوں کی بجائے زکوٰۃ دیں اور حکومت کو دیں. اور حکومت کو چاہیے کہ جو زکوٰۃ کے ادارے ہیں ان کو فعال کریں اور اس کے ذریعے سے پاکستان کی عوام اور غریب جو عوام ہے ان کی مدد کی جائے. بہت شکریہ بٹ صاحب, مدنی صاحب آپ کا. ناظرین, ہم نے یہاں پہ بات کی تمام ٹاپکس کے اوپر, تو احساس یہ ہے, احساس پہ ہم نے فوکس کیا. احساس یہ ہے کہ ہر فرد معاشرے کا احساس کرے. احساس یہ ہے کہ ہر فرد معاشرے کا احساس سے گزرے, اپنے ہمسائے کا احساس کرے, اپنے ماتحت لوگوں کا احساس کرے, اپنے ان دوستوں کا احساس کرے جن سے متعلق آپ کو یقین ہے یا آپ جانتے ہیں کہ وہ کرب سے گزر رہے ہیں, ابتلا سے گزر رہے ہیں, آزمائش سے گزر رہے ہیں. جب تک ہم مجموعی احساس نہیں کریں گے, اجتماعی احساس نہیں کریں گے, ہمارے ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. احساس خود سے شروع کرنا ہے. جب اجتماعی احساس ہوگا تو قوم تبدیل ہوگی. آپ کو آج کا پروگرام کیسے لگا, اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.